सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नमल का अगला एपिसोड पेश है। पीर की सुबह हर दूसरे ऑफिस की तरह वहाँ भी कामों की अफरा तफरी फैली थी। जहारात बारीक हील से कॉरिडोर में चलती आ रही थी। गुजरते लोगों के सलाम का मुस्कुराकर सर के खम से जवाब देती वह हमेशा की तरह दमक रही थी। राहदारी के सिरे पे उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर खोल कर अंदर आई तो रास्ते भर की मस्नूई मुस्कुराहट गायब हुई और उसकी जगह तशवीश ने ले ली। लैपटॉप पे कुछ टाइप करते हाशिम ने एक नज़र उसे देखा, फिर वापस टाइप करने लगा। उसका कोट स्टैंड पे लटका था और वो मसरूफ़ लग रहा था। खैरियत? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़का 2 दिन से तुम्हारा सारा डेटा लेकर बैठा है और तुम इतने सुकून से काम कर रहे हो। मेज़ पे हाथ रख कर झुकते हुए वो तशवीश से बोली, पहली बात, मेरे डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटी की तहों में थे जिन्हें वो नहीं तोड़ सकता। मैं अभी 4 बंदों के साथ उसके घर पे धावा बोल सकता हूँ, उसके सारे कंप्यूटर्स और फाइल्स निकाल सकता हूँ, मगर मैं उसको ये तासुर नहीं देना चाहता कि उसके पास मेरी कोई कमज़ोरी है। कुर्सी घुमाकर माँ को देखते हुए हाशिम तहम्मुल से कह रहा था, और मुझे यकीन नहीं है कि वो इतनी जल्दी मेरा इतना सारा डेटा कॉपी भी कर सकता है। खैर, जो भी हो, वो मेरे पास सबसे पहले आएगा और बिलफर्ज उसके पास कुछ है भी तो उसको खामोश करवाने के 101 तरीक़े थे मुझे। अब अपनी परेशानी की दूसरी वजह बताए मुझे। जहरात ने गहरी सांस ली, उंगली से बाल पीछे किए और कुर्सी पर बैठी। तुम्हारा भाई कहाँ है? वह आज फिर नहीं आया? खैर, घर पे सो रहा होगा। वो घर पे नहीं है, दोस्तों के साथ भी नहीं है। मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। हाशिम ने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। हाँ, शेरू किधर है? उसे ढूंढ कर खबर दो मुझे। और फ़ोन मेज़ पे डालकर माँ को देखा। मिल जाएगा, आखिर कहाँ जाना है उसने। वो डिस्टर्ब है शहरी की वजह से, उसे समझाओ हाशिम। मैं संभाल लूँगा, क्यों फ़िक्र करती है। शादी को भी तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि जब तक शादी को सज़ा नहीं मिलेगी शहरों का गुस्सा हल्का नहीं होगा। मुझे डर है वो कुछ गलत न कर बैठे। मम्मी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम शेरू को उसका गुस्सा निकालने की बजाय गुस्सा कम करना सिखाए। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। तुम शादी का कुछ करो, वो वैसे भी उसे पसंद नहीं करता। जितना शादी उसका रास्ता काटेगा उतना ही शेरू हाइपर होगा। हाशिम कुछ कहने लगा था मगर मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाई। ठीक है। फिर माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो शूटिंग क्लब गया है और वो ठीक है। मैं मिल लूँगा उससे, बेफिक्र रहे। नरमी से मुस्कुरा कर वो आगे झुका और जहरात का हाथ दबाया। वो बादिक्कत मुस्कुराई। हाशिम फिर से काम की जानिब मुतवज्जा हो गया। दूसरा मंज़र। दोस्त है दिल में जहन में दुश्मन, कोई भी मुझसे दूर नहीं है। शादी ने ग्लास डोर खोला। अंदर ऑफिस में सारा कुर्सी पे विराजमान, गर्दन तिरछी किए एक फ़ाइल पे कुछ लिख रही थी। बस निगाहें उठाकर उसे आते देखा और वापस लिखने लगी। बाल जोड़े में बंधे थे और रुखसार से गुलाबी हो रहे थे। डॉक्टर सारा, मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है। फील्ड रिपोर्ट तैयार है। उसने सलाम के बाद कहते हुए कागज़ों का बंडल मेज़ पे रखा। आपकी तारीफ़? सारा ने लिखते हुए पूछा। सादी ने अच्छा वाले अंदाज में आईब्रो उठाई। आप अक्सर करती रहती है, कहकर वो कुर्सी खींच कर बैठा। सारा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उंगली से उठने का इशारा किया। वो पहले सीधा हुआ, फिर खड़ा हो गया। सारा ने कलम की पुष्ट लबों से लगाए उसे देखकर याद करने की कोशिश की। आपकी शक्ल देखी भाली है,
اوہ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ اس پروجیکٹ کے سینئر انجینئر ہیں۔ جی میم، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک چھٹی کی درخواست دی تھی جو اپروو بھی ہوئی تھی، تو آپ نے چھٹی ختم ہونے سے پہلے آنے کی زحمت کیوں کی؟ پہلے میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ اسی طرح خفگی سے اسے دیکھتی رہی۔ سعدی پھر سے بیٹھا اور بنڈل اس کی طرف دھکیلا۔ آپ کا کام وقت سے پہلے کر دیا ہے، فیلڈ پہ جانے کی ساری تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ اب آپ وہ شکایت بتائیں جو آپ کو مجھ سے ہے۔ سہارا نے فائل بند کی، ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے سعدی، تھر کے اس فیلڈ میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں اور ان سب کے اوپر اس عہدے پر پہنچنے والی میں واحد عورت ہوں، اور اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ میرے جیسے ذہین اور قابل سینئر انجینئر کا ساتھ ہونا۔ سعدی کی زبان پھسلی۔ اپنے کام سے کمیٹڈ ہو کر رہنا اور بلا وجہ کے ناگوں سے پرہیز کرنا۔ آپ کو پتہ ہے میں بلا وجہ چھٹیاں نہیں کرتا۔ اب بھی کئی کام تھے تو۔ وہ خاموش ہو گیا اور سنجیدہ بھی۔ اتنے اہم کام کہ تم نے مجھے فارغ کے رہا ہونے کا نہیں بتایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں؟ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ پوچھا تھا میں نے، تم نے تو بات ٹال دی تھی۔ اچھا نا، اب تو پتہ چل گیا آپ کو۔ وہ خوشگوار انداز میں گفتگو کی نوعیت بدلنے لگا۔ سارا اب فکر مندی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم بہت پراسرار ہوتے جا رہے ہو۔ اب تو کچھ بتاتی ہی نہیں ہو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر کون ہے وہ؟ کیا اسی نے وارث کو؟ سارے شکوے بھول کر سارا نے آگے ہوتے احتیاط سے پوچھا۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لے اور یہ سب مجھے سنبھالنے دے۔ مسکرا کر بشاشت سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا کی آنکھوں میں شکایت پھر سے عود کر آئی۔ لڑکے، تم اگلے ماہ مجھے فیلڈ پہ اپنے ساتھ چاہیے ہو، تیاری کر لو۔ روجر باس مسکرا کر ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور جانے کو مڑ گیا۔ سارا نے بمشکل مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا۔ یہ سعدی بھی نہ۔ تیسرا منظر۔ یہ ہے اہل دنیا کے دلچسپ دھوکے۔ کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ نوشہرہ شوٹنگ پوائنٹ پہ کھڑا تھا۔ اس کی لین میں ایک پتلا فڑفڑا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پستول پکڑے، بازو سیدھے کیے، ایک آنکھ بند کیے نشانہ باندھا۔ کانوں پہ پہلے ہی ہیڈ فون ٹائپ ایئر پروٹیکشن پہنے ہوئے تھا اور آنکھوں پہ زرد گلاسز۔ تاک کر اس نے فائر کیا۔ 1 2 3 4 سب دل کے آس پاس لگے۔ دل ٹوٹنے اور پھٹنے سے بچا رہا۔ ہاتھ سیدھا رکھو، کندھے مت جھٹکو، اس پوائنٹ کو دیکھو۔ اپنے قریب ہاشم کی مدھم آواز سن کر وہ چونک کر مڑا۔ گلاسز لگائے، کیپ پہنے ہاشم اس کو دیکھے بنا آگے ہو کر اس کے ہاتھ کو سیدھا کر رہا تھا۔ نوشہرہ نے ہولے سے سر جھٹکا، بیزاری ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ وہ ہاشم کی آمد سے بیزار نہیں ہوا تھا سو ناکام رہا۔ اس کا بازو سیدھا کر کے ہاشم پیچھے ہٹا۔ ہوں، اب نشانہ لو، پوری یکسوئی سے۔ اس کے کندھے کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ پتلے کو دیکھ کر بولا۔ نوشہرہ نے پتلے کو دیکھا، پلکیں سکیڑی، گہری سانس اندر کھینچی اور فائر کیا۔ دل اب بھی نہیں پھٹا۔ وہ اکتا کر سر جھٹکتا ایک طرف ہو گیا۔ مشین نے وہ پتلا پیچھے کر کے فریش پتلا سامنے کیا۔ ہاشم اس کی جگہ پہ آ کھڑا ہوا۔ پستول کا اوپری حصہ پیچھے کر کے لوڈ کیا۔ شہرین نہ اتنی خوبصورت ہے، نہ اتنی متاثر کن کہ تم ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلے۔ دونوں ہاتھوں میں پکڑا پستول تاک کر نشانے پہ رکھتے وہ بولا، وہ آپ کی بیوی رہی ہے۔ شہرو سر جھکا کر جوتے سے فرش مسلنے لگا۔
وہ اس موضوع سے بچنا چاہ رہا تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تم بتاؤ، تمہاری وہ پسند تھی، محبت تھی یا عشق تھی؟ سامنے دیکھتے ہوئے ہاشم نے فائر کیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ شوٹنگ رینج کے اس اندرونی کمرے میں گونجی۔ یک کے بعد دیگرے 2 گولیاں پتلے کے دونوں ہاتھوں پہ لگی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہرو نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ پسندیدگی تھی تو شام تک تمہیں ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ کہتے ہوئے اس نے پھر فائر کیا۔ دونوں آنکھوں کے بیچ گولی نے سوراخ کر دیا۔ اگر محبت تھی تو کچھ دن لگیں گے۔ زوردار گونج کے ساتھ اگلی گولی پیشانی پہ ماری۔ اور اگر عشق تھا تو پتلے کا نشانہ لیے نظروں کے سامنے سرخ رومال سا لہرایا۔ ریڈ، سرخ، تو پھر یہ لا علاج ہے۔ آخری گولی دل پہ ماری۔ دل پھٹ گیا۔ ہاشم نے گلاسز اتارے، آنکھیں سکیڑ کر تنقیدی نگاہوں سے پتلے کا جائزہ لیا جسے اب پیچھے لے جایا جا رہا تھا۔ پھر علامتی طور پہ پستول کی نالی پہ پھونک ماری۔ اسے پینٹ کی پچھلی جیب میں ارسا اور پرسکون سا نوشیروہ کی طرف مڑا۔ پسند سے زیادہ، محبت سے کم۔ وہ جوتے سے مسلسل فرش مسل رہا تھا۔ یا شاید شہرین کے تمہیں استعمال کرنے سے زیادہ صدمہ تمہیں سعدی کے کہنے پہ استعمال کیے جانے پہ ہوا ہے۔ نوشیروہ کے جھکے چہرے پہ مار اہانت کی سرخیاں دوڑنے لگی۔ مٹھیاں بھینچ لی۔ ہاشم نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ سعدی کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے معلوم ہے؟ نوشیروہ نے سلگتی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈی اے زمر سے۔ ہاشم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور اس کی نظر میں ہم اسے گرا چکے ہیں۔ ان کے خراب تعلقات نیکلس برآمدگی کے بعد مزید خراب ہو جائیں گے۔ جلد سعدی میرے پاس آئے گا اور میں اپنے طریقے سے اس کو سنبھال لوں گا۔ اگر وہ میرے لیے کام کرنے لگ جائے تو سوچو ہمارا غلام بن کر ہمیں کتنا فائدہ دے گا۔ وہ کبھی ہمارا غلام نہیں بنے گا، ناممکن۔ اور اتنا تو نوشیروہ اسے جانتا ہی تھا۔ میں اسے اندیکھی زنجیروں میں جکڑ لوں گا شیرو۔ ایک دن وہ میرے لیے کام کرے گا۔ اس کا ٹیلنٹ ہمارے حق میں استعمال ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو ابھی بھی سعدی کی فکر ہے؟ نوشیروہ کے اندر غصے کی نئی لہر دوڑی۔ وہ ساری زندگی مجھ سے مقابلہ کرتا آیا ہے، ہر جگہ مجھے پیچھے کر کے خود لوگوں کی تحسین بٹورتا آیا ہے۔ اس کے سامنے کبھی میں کچھ نہیں ہوتا اور ہر کوئی اس کا متعارف ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خوددار اور ذہین نوجوان ہے۔ اس میں وقار ہے اور وہ رشتوں کا پاس کرنا جانتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اور مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ انسان کو عزت کرانی پڑتی ہے۔ اور یو نو واٹ، میں یہاں کھڑا ہو کر سعدی کی صلاحیتوں پہ 2 گھنٹے مزید بھی بول سکتا ہوں، مگر مجھے تمہاری فکر ہے کیونکہ میرے بھائی تم ہو۔ اس لیے اس شہرین ڈرامہ سے نکلو۔ آج پورا دن اس کا سوگ منا لو اور کل صبح تم مجھے مضبوط اعصاب کے ساتھ واپس آفس میں نظر آؤ اور اس بارے میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ سختی اور درستی سے اس نے کہا تو شہرو کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ اس نے جی کہہ کر سر جھکایا۔ ہاشم اس کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ نوشیروہ نے گلاسز اب ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ دنیا اب ذرا واضح نظر آ رہی تھی۔ چوتھا منظر۔ اب تو سیل درد تھم جائے، سکون دل کو ملے۔ زخم دل میں آ چکی ہے اب تو گہرائی بہت۔ لاؤنج کی چوڑی کھڑکی کے باہر دھوپ پگھل رہی تھی۔ کچن میں تلتے کبابوں کی خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا بہت محبت و اپنائیت سے صوفے پہ سر جھکائے فارس کو دیکھ رہے تھے۔ قریب ہی سعدی کھڑا فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اوہو، نفی میں سر ہلاتے سعدی نے ان کا دوائیوں کا باکس کھول کر دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کتنی گولیاں چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ نے 2 ہفتے میں صرف 11 روز کی دوا کھائی ہے۔ فارس نے خاموشی سے بس نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔
البتہ انہوں نے مسکراتے ہوئے تفتیش کرتے لڑکے پہ نظر ڈالی۔ وہ ختم ہو گئی تھی، یہ نہیں منگوائی ہے، صداقت سے پوچھ لو۔ بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میرا پوتا آتا جاتا ہے، اس سے اچھی دوا کیا ہوگی میرے لیے؟ انہوں نے سعدی کا بازو چھو کر فارس سے تائید چاہی۔ فارس جو آگے کو ہو کر الرٹ سا بیٹھا تھا، زبردستی مسکرایا، پھر وہی سنجیدگی طاری کر لی۔ وہ بے آرام سے بیٹھا تھا۔ میں اس بات کو بھی ٹال رہا ہوں، ختم نہیں کر رہا۔ سعدی تنبیہ کرتے ہوئے کھڑکی تک آیا اور باہر دیکھنے لگا، جہاں پورچ میں اس کی کار کھڑی تھی۔ دوسری کوئی کار نہ تھی۔ زمر میڈیکل چیک اپ کے لیے گئی تھی اور اس کا آتے آتے بھی 2-3 گھنٹے لگ جانے تھے، تو وہ بے فکر تھا۔ آگے کیا کرو گے فارس؟ وہ اب نرمی سے اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ پرانی نوکری واپس لینے کی کوشش کروں گا، وہ رسمی سے انداز میں بتانے لگا۔ اگر کوئی مدد؟ فارس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھایا۔ میرے پاس کچھ سیونگز ہے، بہت ہے میرے لیے۔ آپ نے پہلے ہی بہت احسان کیے ہے مجھ پہ، مزید نہ لوں گا، نہ لیتے اچھا لگوں گا۔ بنا کسی تاثر کے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم رہا ہو جاؤ گے، جج کو تمہاری بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ فارس نے ترچھی نظروں سے باہر دیکھتے سعدی کو دیکھا۔ جی، سعدی بھی جانتا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چیونگم چباتے سعدی نے موڑے بنا کہا، میں نے سنا نہیں، کیا کسی نے میرا نام لیا؟ اور کسی نے سر جھٹک کر چہرہ واپس موڑ لیا۔ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اچھا لگ رہا ہے تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر۔ او، سعدی نے بے اختیار چنگم اگلی اور ڈسٹ بن میں پھینکی، پھر گھبراہٹ سے باہر دیکھا۔ نیلی کار اس کی کار کے پیچھے رکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہی تھی۔ گھنگھرالے بال ہاف باندھے تھے اور اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ ایک جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا وہ 2 بجے سے پہلے نہیں آئیں گی۔ سعدی ہلکا سا بول پایا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اسے یہاں سے وہ نہیں نظر آ رہا تھا جو سعدی دیکھ رہا تھا۔ زمر اس کی گاڑی کے پاس رکی، پھر اچنبھے سے لاؤنج کی کھڑکی کو دیکھا۔ سعدی ادھر کھڑا نظر آیا کہ وہ شیشے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ آئی۔ سعدی مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ راہداری میں داخل ہوئی تھی کہ ٹرالی لاتا صداقت اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ باجی آپ اتنی جلدی؟ ہاں، اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی، ڈاکٹر کو کہیں جانا تھا۔ سعدی آیا ہے؟ وہ سیدھی ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی اور اس کی آواز پہلے ہی ادھر پہنچ گئی تھی۔ بڑے ابا نے بے اختیار سعدی کو دیکھا۔ فارس ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ آج تو ہمارا سعدی اتنے عرصے بعد۔ چوکھٹ پہ زمر کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ فارس سامنے کھڑا تھا، ابا وہیل چیئر پہ، سعدی کھڑکی کے ساتھ۔ فارس کو دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں پہلے بے یقینی ابھری، پھر صدمہ اور آخر میں شدید غصہ۔ اس کے لب بھیج گئے، اتنی سختی سے کہ گردن کی نسیں ابھرنے لگی۔ تیز نگاہوں سے سعدی کو دیکھ کر جیسے جواب مانگا۔ فارس تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر کی طرف بڑھا۔ یہ آدمی میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی نکلا بھی نہ تھا جب وہ جواب طلب نظروں سے بڑے ابا کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ فارس لمحے بھر کو رکا، پھر تیزی سے نکلتا گیا۔ اسے میں نے بلایا تھا زمر، بڑے ابا نے ملال سے اسے جاتے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ وہ بے یقینی، حیرت و صدمے سے اتنا بلند بول رہی تھی کہ صداقت راہداری میں ہی تھم گیا۔ وہ بے گناہ ہے اور میں بے گناہ نہیں تھی۔ آپ کو اس سارے معاملے میں معصوم نہیں لگتی؟ زمر، سعدی نے کچھ کہنا چاہا۔ تم تو بالکل خاموش رہو، انگلی اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ سعدی نے سر جھکا لیا۔ مرکزی دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی۔ اگر آئندہ یہ آدمی میرے گھر میں داخل بھی ہوا تو میں یہاں نہیں رہوں گی ابا۔ فارس پوچھ عبور کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اہانت اور ضبط سے اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ بڑے ابا کا دل بری طرح دکھا۔ وہ میرے اصرار پہ آیا تھا، اس کا کیا قصور؟
یہ سب زمر نے پرس سے رپورٹس کے لفافے نکال کر زور سے میز پہ اچھالے۔ وہ سب بکھر کر نیچے لڑک گئے۔ یہ سب اس کا قصور ہے۔ آپ کے 2 بچے ایک ایک گردہ کھو چکے ہیں تو اس آدمی کی وجہ سے، اور آپ اسے اپنے لاؤنج میں بیٹھا رہے تھے۔ ابا، اس نے مجھے گولی ماری تھی، یہ وہی آدمی ہے۔ تم نے اسے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے یہ وہی تھا، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گلابی سرخ آنکھوں کے ساتھ پھٹے دل سے بولتی پلٹ گئی۔ صداقت سر جھکائے ٹرالی اندر لے آیا۔ سعدی نے گہری سانس بھری، آگے آیا، کباب اٹھایا، صوفے پہ براجمان ہوا اور اسے چکھا۔ مزے کا ہے، آپ بھی لینا۔ وہ ابھی تک دل محسوس کر بیٹھے تھے، گردن دائیں طرف گرائے، زرد رنگت کے ساتھ۔ وہ کیا سوچتا ہوگا، اور تم بھی اسے لے کر نہیں گئے؟ بیچارہ ٹیکسی پہ گیا ہوگا۔ اوہ چھوڑے بڑے ابا، وہ بہت رف اینڈ ٹف ہے۔ 4 سال جیل میں چکی پیس کر آئے ہے، ٹیکسی پہ جا کر گھل نہیں جائیں گے۔ وہ ذرا اٹھ کر دوسرا کباب اٹھا رہا تھا۔ وہ میرا مہمان تھا، گھر آئے کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ اور وہ تو تھا بھی معصوم۔ آپ ایسا کرے، اس نے کباب توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھوپھو کی شادی کرا دے۔ بڑے ابا نے شوقی نظر سے اسے دیکھا۔ میں کرا سکتا ہوں؟ سعدی نے چباتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر سوچا۔ ٹیکنیکلی ہاں، ہائپوتھیٹیکلی شاید، اور پریکٹیکلی تو بالکل بھی نہیں۔ امید سے شروع کی ہوئی بات کے آخر میں جھرجھری لے کر اس نے سر جھٹکا۔ بڑے ابا وہیل چیئر کے پہیے چلاتے اس کے قریب آنے لگے۔ پڑھی لکھی لڑکیاں جب 30 عبور کر جائے اور ان کے پاس نہ ختم ہونے والے دلائل ہو تو ان کو کوئی شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اور غم زدہ مسکراہٹ سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اور وہ تو اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، زندگی میں کیسے کرے گی؟ کباب میں کوئی ہڈی تھی شاید جو سعدی کے حلق میں پھنس گئی۔ وہ بے اختیار آگے جھک کر کھانسا، پھر چہرہ اٹھا کر اڑی رنگت کے ساتھ ان کو دیکھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا؟ 6 فٹ کا پوتا 25 سال کا ہو کر باہر سے ڈگری لا کر سمجھتا ہے کہ وہ دادا کی دوائیوں کی پرچی پڑھ سکتا ہے، اور دادا اس کا ذہن نہیں پڑھ سکتا؟ سعدی نے بوکھلا کر دروازے کو دیکھا۔ آہستہ بولیے، میں آنکھ کر دیا جاؤں گا۔ بڑے ابا اداسی سے مسکرائے۔ یہ میری بھی خواہش ہے، ہمیشہ سے تھی، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا۔ تب ہی راہداری سے قدموں کی آواز آئی۔ سعدی نے جلدی سے کبابوں کی پلیٹ واپس رکھی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جاب پہ نہیں جا رہے ہو آج کل؟ زمر اندر آئی، سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی، لباس بدل کر فریش اور سنبھلی ہوئی تھی۔ منڈے تک آف لیا ہے، کچھ کام نپٹانے تھے، وہ بظاہر سرسری لہجے میں کہتے ہوئے گائے بگائے محتاط نظر اس پہ ڈالتا۔ اگر تمہیں میرا وہ رویہ برا لگا ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، مگر مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو تو تمہیں میں حق بجانب نظر آؤں گی۔ نہایت ٹھنڈے لہجے میں وہ شروع ہوئی۔ میری زندگی کے کچھ اصول ہیں، میں جن کو پسند نہیں کرتی ان سے بھی مل لیتی ہوں، مگر جن سے نفرت کرتی ہوں، بالخصوص کسی ایسے شخص سے جس نے مجھے نقصان دیا ہو، تو اس کو میں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں مجھے اپنے جذبات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ہلکے سے شانے اچکائے۔ سعدی نے سر ہلایا۔ وہ جذبات نہیں، مگر ڈھیر ہو کر اب چھپا کر آئی تھی۔ آئندہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو تکلیف دے زمر، اور جو دے چکے ہیں وہ ضرور بھگتیں گے۔ مجھے ان کے بھگتنے سے غرض نہیں ہے، مگر آپ تو انصاف قصاص پہ یقین رکھتی تھی۔ معاف میں نے ابھی بھی نہیں کیا سعدی، مگر میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں خود کو مزید تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، ابا آپ کو اس سے ملنا ہے تو ضرور ملے، مگر میری موجودگی میں یہ مت کیا کیجیے۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا نا؟ سعدی نے بامشکل خود کو کہنے سے روکا۔ سعدی چاہتا ہے
ہم کل رات اس کی طرف کھانا کھائے۔ بڑے ابا نے بات بدل دی، نہ تائید کی نہ انکار کیا۔ زمر نے سعدی کو دیکھا جو متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ شور، ہم ضرور آئیں گے۔ سعدی کی رنگت واپس آئی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ ہم سب انتظار کریں گے۔ زمر کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔